जी, इब्तिदा है रब जलील के बाबर का नाम से करीम खान डायरी टीवी की शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं किसी का आलम है और ये बात मैं बार बार कहा करता हूँ। उसकी ख़ास वजह ये है कि जो ज़रूरत की बातें थी, जो हमें इख्तियार करनी चाहिए थी, हम उनसे ज़रा दूर होते जा रहे हैं। वो कैसी बात है, वो कैसी महफ़िल है जिनसे हम दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं और ये बेसकूनी की कैफियत आजकल तारी है। उस पर बात करेंगे। एक छोटी सी नशिस्त मैंने सोचा कि जनाब वाला हो जाए मोहतरम के साथ। अब स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर जनाब गाजी अमजद हुसैन खान सैफ़ी अवैसी साहब के साथ तशरीफ़ फरमा हूँ। दिन जो है वो नहायत मोहतरम है, बड़े बाबरकत दिन हज के आ रहे हैं और इसी हवाले से ख़बर, चूँकि मीडिया वाले ख़बर कहेंगे, ख़बर गुज़री जनाब वाला के मोहतरम भी तशरीफ़ लेकर जाने वाले हैं हज की सआदत हासिल करने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना, क्योंकि गुफ्तगू तो माशाल्लाह होती रहती है अनवर हक़ के हवाले से, फिर गुफ्तगू हिकमत से भरे अल्फाज आप सुनते रहते हैं। हमने सोचा कि हज के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए और आप नाजरीन तक जो मुफीद बातें और ख़ासकर जो अहबाब हज पर जा रहे हैं उन्होंने इरादा किया है उनके लिए ज़रा कुछ फ़वाइद हो जाए, उनके लिए नफ़ा बख्श कुछ बातें अब तक पहुँच सकें। तो जनाब डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेहत दीजिए, काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई है, अल्लाह का शुक्र है आप बखैरियत हैं। बस आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अल्लाह कबूल फरमाए, आप जा रहे हैं बहुत मुक़द्दस मकाम, और इस हवाले से खुशाइंद बात यह है कि जो कोरोना वबा के बाद जो मामलात सऊदी गवर्नमेंट ने किए हैं, कुल के जो मामलात चले हैं अभी, ये वो खुशाइंद है। दूसरी बात ये जो इजाफ़ा है ख़ासकर हुज्जाज के कराम के तादाद में, वो इस दफ़ा पाकिस्तान से कुछ 3-4 ममालिक जिनकी ज़्यादा तादाद जा रही है हज पर, उस पर भी बात करेंगे। पहले तो जाने के हवाले से हज के अहकाम, ख़ासकर फिर जो फ़र्ज़ है हज का, उस हवाले से देखने वालों के लिए चंद अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, मसला ये है कि हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से जो 5 बुनियादी अरकान है ना, उनमें कलमा, नमाज, रोज़ा, हज से कहा। अब हज के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैता मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह करीम जिसको इस्तिताअत दे वो फौरी तौर पे हज करे। हज फ़राइज़ दीन में से है। इसी वास्ते नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी उसके पास इस्तिताअत हो, ज़्यादा सफ़र हो और वो हज ना करे, तो फरमाते कि फिर मुझे नहीं परवाह वो यहूदी मर जाए या नसरानी मर जाए। कितनी सख्त उस बंदे के लिए वईद है जो इस्तिताअत होते हुए फिर हज नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आशिकीन के अंदर देखा है, बेचारे इस्तिताअत नहीं भी रखते तब भी हज की सफ़र के लिए बेचैन रहते हैं, और उनका बस यही होता है अल्लाह करीम हमें आँखों से अपना घर, अपने महबूब का दर दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस दफ़ा तौफीक दी, क्योंकि उसकी तौफीक के बगैर नहीं होता। अगर कोई मालों से काम होता तो बड़े बड़े जागीरदार हज कर लेते। ये उसका बुलावा होता है, जब वहाँ से बुलावा आ जाए तो फिर वो सबील खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती है, फिर हालात बनते हैं, फिर अल्लाह ताला बस ये समझे वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। तो ये आज का सफ़र है, आप तक इत्तला पहुँची, आपने भी अचानक समझे छापा ही मारा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुश नसीबी है। आप जैसे प्यारे लोग, आप जैसे नेक जज्बात रखने वाले लोग हमें जब दुआओं के साथ रुखसत करेंगे तो उसकी ज़ात बड़ी करीम और रहीम है। अभी हमारे भाई प्रोफेसर इशफाक साहब हैं, हसन अब्दाल से तशरीफ़ लाए हैं, इनको इतना मिली तो आप भी मिलने के लिए आए हैं। तो हालांकि हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन बस आपकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला इन दुआओं का सदका, बस दुआ है हमारी इस हाज़री को जो है उधर होगी। मेरे मौला करीम ऐसा ना हो कोई बेदबी ना हो जाए, कुछ ना हो, अदब से साइयाँ उधर हाज़री हो जाए, बस वापस आ जाएँ तो कबूल वही ज़ात फरमाने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इसमें मज़ीद आएंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर औक़ात मैंने कई ममालिक में भी देखा है कि जब वो उम्रा या हज करने जाते हैं, ख़ासकर इंडोनेशिया और मलेशिया के मुतालिक ये ख़बरें हैं कि जब वो जाते हैं तो बाकायदा वो ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जितने अरकान हैं हज के या उम्रे के, वो जो है सही तरीके से कर लिए जाएँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
کیا اس کے لیے آپ چونکہ کتب بھی لکھ چکے ہیں ماشاء اللہ، کافی اس مسائل پر آپ لکھتے رہتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے باقاعدہ علماء حضرات کے ساتھ یا ایسے احباب کے ساتھ جو بہترین طریقہ ان کو وہاں جا چکے ہیں، ارکان جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ادا کر کے آئے ہیں، ان سے گائیڈ لائن لینی چاہیے، مشورہ لینا چاہیے؟ یہ تو بہت لازمی ہے کریم خان صاحب. دیکھیں یہاں پہ حجاج کا کیمپ ہے، باقاعدہ طور پہ دعوت دیتے ہیں. اگر آپ کسی گروپ کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ بھی باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں، کیونکہ ٹریننگ کے بغیر تو ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جناب وقوف عرفات کیسے کرنا، مزدلفہ کے اندر میں نے کیسے رہنا ہے فلانا. پھر آج کے قربانی کے مسائل ہیں، آج کے مسائل ہیں، وہ سارے اس بندے کو الحمدللہ ذہن کے اندر جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں. کئی جناب والا ہمارے جیسے نالائق بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وہاں علماء ہوتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ جو ہے حج شریف کے اوپر جائے اور بالکل بے بہرا ہو جائے. تو وہاں پہ نا آپ کو گائیڈنس ملتی رہتی ہے، کیونکہ گروپس ہوتے ہیں. تو جس کو نہیں پتہ، جیسے عید کی نماز ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے جب تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، کئی بندے کہانیاں کی نہ دیکھتے پہ ٹھیک ہے جناب تکبیر جناب وہ پڑھنی، تو نماز سب کی ہو جاتی ہے الحمدللہ علی ذالک. وہاں نا جی سب سے بڑی بات ہے، وہاں پہ ان اراکین کے ساتھ ساتھ جذبہ کاؤنٹ کرتا ہے. آپ جذبے سے کیسے جا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک سبحان اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا یا اللہ اس سال کتنوں کے حج قبول ہوئے؟ آواز آئی اے عبداللہ اس سال کسی کا حج قبول نہیں ہوا. پریشان ہو گئے. آواز آئی صرف ایک بندے کا قبول ہوا اور اس کی قبولیت کی وجہ سے میں نے سب کے حجوں کو قبول کر لیا. اور وہاں رحمتیں ہیں، سمجھ گئے الحمدللہ. ٹوٹیاں پھوٹیاں حاضریاں جس طریقے سے آپ دیں، لیکن آپ والی بات صحیح ہے کہ لازمی پتہ ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے، میں ابھی پروفیسر صاحب سے بات کر رہا تھا، اگر موبائل پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اس کی ہر چیز سیکھتے ہیں. تو جب آپ کے اندر ویئر دیر از ول دیر از وے، جہاں آپ کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ خود راستے پیدا کرتا ہے نا. تو انسان کو ول ہونی چاہیے، میں جا رہا ہوں مجھے وہاں پہ کیسے قدوم رکھنے چاہیے، اور یہ گائیڈنس لازمی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت لازمی ہے، آپ کا مشورہ اس کے اوپر خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے. بالکل اس کا تعلق طلب سے ہے. اگر آپ طلب رکھتے ہیں اور صد کے دل سے آپ ایک کام کرنے چاہتے ہیں، پھر خاص کر یہ جو ارکان ہیں اسلام کے، یہ بہت اہم جو فریضہ ہے حج کا، اس میں مشقت ہے ڈاکٹر صاحب، تو وہ آپ کرنے چاہتے ہیں تو صد کے دل سے، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جناب والا کہ ریا کے اندر اس کے اندر آ جائے، تو یقیناً پھر آپ کا دل طلب بھی چاہے گا کہ میں اس کام کو سیکھ کر وہاں سے جاؤں. آن لائن کام ہے، بڑا اچھا انہوں نے اشارہ دیا. موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں. موبائل آپ کا استاد بھی ہے، آپ کو دونوں راستے دکھاتا ہے. تو وہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھنے والوں کے لیے پیغام، اور خاص کر قربانی کے ابھی آگے مسائل بھی آ رہے ہیں، آپ تو موجود نہیں ہوں گے، فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں. قربانی کے حوالے سے اب آپ کو وہ کچھ افواہیں بھی پھیل رہی ہیں کہ جانوروں میں بیماری ہے. مجھے بھی کافی لوگوں نے سورس کیا. میں نے کہا جی اٹک میں ایسا کچھ نہیں ہے پنجاب میں، کہیں ہوگا تو ہوگا، پھر اللہ کرم کرے. تو کیا اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کوئی جانور کوئی بیمار وغیرہ تو نہیں جس طرح افواہ پھیل رہی ہے؟ اس کا تو جو وبائی صورتحال ہوگی نا سر، اس کا تو گورنمنٹ ہی اس پہ کر سکتی ہے. اور ظاہری بات ہے بیمار جانور، یہ ایسے بیمار جانوروں کی قربانی تو دین نہیں اجازت دیتا. یا جیسے مثلا اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے یا کوئی عضو جو ہے وہ خراب ہے، تو فرماتے ہیں اس کی قربانی نہیں ہے. قربانی کے لیے صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو، اس کے لیے عمر ہے، دمبے کے لیے علیحدہ ہے، بیل کے لیے علیحدہ ہے، اس کے ساتھ. اب بنیادی طور پہ اس میں بھی آپ کی نیت سب سے پہلے کاؤنٹ کرتی ہے. پھر بندہ صاحب استطاعت ہو، ٹھیک ہے. صاحب استطاعت وہی ہوتا ہے جسے ہم صاحب نصاب کہتے ہیں. 7.5 تولے اس کے پاس سونے کا اور یا 52 تولے چاندی، یہ صاحب نصاب اس کی شریعت کے لیے. اتنا مالک ہے تو وہ حج کا، وہ اپنی قربانی کا ایک حصہ لازمی ہے. شریعت نے نا جی کریم خان صاحب ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے جو عموماً ہم دیتے ہیں. مثلا ایک بندہ ہے صاحب نصاب ہے اور ایک بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے اندر شوق ہے، وہ کہتا ہے میں قربانی دے دوں. اب اس نے بھی ایک قربانی کا جانور لیا اور صاحب نصاب نے بھی ایک قربانی کا جانور لیا، رات دونوں چوری ہو گئے. اب شریعت کہتی ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کی قربانی ادا ہو گئی، اور جس نے ویسے کیا تھا نا اب وہ کہیں سے ادھار مانگے کچھ کرے، اب اس کے اوپر واجب ہو گئی.
یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اس کی وسعت کے بغیر. جب تیرے اوپر واجب ہی نہیں ہے تم کیوں خواہ بخواہ ایسے کرتے ہو؟ ٹھیک ہے تمہیں دین نے کہا ہے کہ بس تم آزاد ہو، جرمانہ ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اور دین میں نا بڑی حکمت ہے. حضور کی امت سے رب کو بڑا پیار ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن سے انسان کو دین کے رمزوں کو سمجھنا نا یہ سب سے بڑی بات ہے. جی آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ صحیح آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی عزتیں دے. اللہ تعالیٰ اس موقع پہ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو اس سفر کی نسبت سے آپ نے عزت دی، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. بہت بہت جی بالکل. ناظرین محترم سے پروفیسر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں تو کیمرہ اس کی طرف میں کرتا ہوں. بہرحال ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. بیسیکلی اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ جو ذہن جو ہے وہ بدل جاتا ہے. وہ ایک پرسکون ماحول کا احساس ہوتا ہے. تو وہ میں فیل کر رہا ہوں. تو ان سے بھی پروفیسر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ اور ان گفتگو آپ تک پہنچاتے ہیں. جی خوش آمدید ایک دفعہ پھر. اس سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. پروفیسر صاحب حسن عبدال سے تشریف لائے ہیں. پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں. آج کل تو ایڈمنسٹریشن سنبھال رہے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد اگر میں غلط نہ ہوں. باقی گفتگو ان سے سنیں گے. پروفیسر صاحب خاص کر حج کے حوالے سے آج کل جو علمی طبقہ ہے خاص کر وہ کافی جا رہا ہے اس طرف. بعض اوقات ہم کہا کرتے تھے پہلے ایک رجحان ہوا کرتا تھا، ایک روایت تھی کہ جناب مولوی حضرات ہیں مدارس سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ حج جاتے ہیں، خاص کر دیکھنے میں آتا تھا. آج کل نوجوان طبقہ اس طرف جا رہا ہے الحمدللہ. یہ بہت اچھی بات ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ اور حج کے حوالے سے دو تین گزارش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جو حج ہے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ حرمین شریف کی طرف حرمین شریفین کی طرف لے کے جانا یہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی پڑھا لکھا یا امیر غریب میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ فیکٹر سیکنڈری ہے. اصل چیز ہے عشق. جس کو اللہ نے بلانا ہوا وہ پڑھا ہو یا کم پڑھا ہو یا زیادہ پڑھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، وہ وہاں ضرور پہنچتا ہے. میں اگر اپنے حوالے سے بتاؤں کہ اللہ نے مجھے 2011 میں بلایا جب حج کے لیے. جب بلایا تو میرے پاس مجھے والدہ نے کہا کہ حج کی تیاری کریں. تو اس وقت حج کا سارا پروگرام ختم ہو چکا تھا. ایون کہ لوگوں کے لیٹر آنے شروع ہو گئے تھے اور میں خاموش ہو گیا. کیونکہ جب میں نے اکاؤنٹس کی طرف دیکھا تو میرے اکاؤنٹ میں 26,000 پڑے ہوئے تھے اور والدہ کی خواہش تھی کہ ہم دونوں حج پہ جائیں. تو وہ لمحہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا. پھر اللہ نے وہ کیسا انتظام کیا کہ اللہ ہی جانتا ہے، اور ہم حج کو روانہ ہو گئے. اس میں اصل چیز ہے عشق اور دعائیں، نیت. والدہ نے دعا کی. میں نے جب انہیں بتایا تو وہ کہتی ہیں بیٹا میں دعا کروں گی مسئلہ اللہ کرے. اور واقعی اسی طریقے سے ہوا اور ہم حج پہ پہنچے. باقی لوگ اب جو آپ نے بتایا کہ اب لوگ جو ہیں نوجوان لوگ جو ہیں وہ زیادہ جاتے ہیں. تو نوجوان لوگ اس وقت میڈیا میں آگے پیچھے معاملات کو دیکھتے ہیں اور وہ پریشان ہیں. اصل وہ کسی حق کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو جن لوگوں کو کی طلب ہے وہ جب ڈھونڈتے ہیں راستہ تو انہیں اللہ پاک دکھاتا ہے اور وہ اس طرف روانہ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس وقت جو پرانے وقت تھے اس وقت سارے تمام لوگ وہاں پہ جائیں تو پرانے لوگ بوڑھے لوگ ملتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے آپ کو واقعی نوجوانوں کی زیادہ تعداد ملتی ہے. حرمین میں جائیں تو آپ کو زیادہ نوجوان لگیں گے. کچھ علاقے ہیں کہ وہاں سے بوڑھے لوگ بھی جاتے ہیں لیکن پڑھے لکھے نوجوان لوگ سارے زیادہ وہاں پہ. پروفیسر صاحب میں آپ کو بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مختصر وقت میں اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو بھی اللہ پاک جلد از جلد اپنے گھر میں بلوائے. آمین. بالکل جی ناظرین، یہ جو طلب ہوتی ہے عشق کا جو تعلق ہے یہ سراسر نیت سے ہے اور گہرائی سے ہے. ہم بہت سارے کام ایسے دنیا میں کرتے ہیں جس کا تعلق دنیاوی ماحول سے ہوتا ہے اور اس کا تعلق کسی نہ کسی شخصیت سے ہوتا ہے. یہ جو تعلق ہے یہ ہے نظر نہیں آتا. تو جو طلب کی بات ہے ظاہر بات ہے وہی آتے ہیں وہی سرکار بلاتے ہیں. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے، اس کا تعلق خالصتاً نیت سے ہے، اٹک شہر سے اور اس کے علاوہ ہمارے ملک سے، امت مسلمہ سے، ہمارے پاکستانی جہاں سے بھی اس دفعہ حج کی جو فریضہ حج کا وہ ادا کرنے جا رہے ہیں
ان سب سے گزارشات ہے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خاص کر ہمارے اٹک شہر اٹک ضلع کے جو لوگ ہیں ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، امت مسلمہ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہمارا ملک اس وقت معاشی طور پر نہایت مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں، تو اپنے ملک کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا، ایک نئے پیغام کے ساتھ کریم خان ہوگا آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔